वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। इस चैनल पर हम कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो लोग हमसे शेयर करते हैं और हम आपसे शेयर करते हैं, ये रियल स्टोरीज़ होती हैं। खौफनाक वाक़यात जो लोगों की ज़िंदगियों में पेश आते हैं और वो लोग हमसे शेयर करते हैं। अगर आपको ये सुनने में इंटरेस्ट है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आयतल कुर्सी का हिसार मान लीजिए और चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। जिनको डर लगता है, मैं पहले ही कह दूं कि ये स्टोरी बहुत डरावनी है और जिन लोगों को जिन्नों और ऐसी मखलूक़ात पर यकीन है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ़ वही लोग सुनें जो हिम्मत रखते हैं, वरना ये स्टोरी स्किप कर दें। क्योंकि कुरान पाक में भी जिन्नों का ज़िक्र है और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा यकीन है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। कहते हैं कि नेकी का बदला ज़रूर मिलता है, लेकिन कराची में टैक्सी चलाने वाले रेहान के लिए उस एक रात की नेकी उस पर ऐसी भारी पड़ेगी जो उसे अंदर तक झिंझोड़ कर रख देगी, उसने सोचा नहीं था। वो कहते हैं कि ये बात तब की है जब मेरी उम्र 23 साल थी। हमारा ताल्लुक़ असल में पंजाब से है, लेकिन बचपन से हम लोग कराची में पले बढ़े, वहीं पर पढ़ाई की और वहीं सेटल हो गए। मैं कराची की गलियों सड़कों में टैक्सी चलाने का काम करता हूँ। ये काम मुझे विरासत में मिला है, मतलब अपने वालिद से। टैक्सी चलाना मेरा शौक़ नहीं बल्कि मजबूरी है। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। जुलाई का महीना था और तेज़ बारिश की वजह से हल्की हल्की ठंडक हो रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और कराची की सड़कों पर सन्नाटा था। हवा में बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैं अपनी टैक्सी में घर लौट रहा था, हज़ारों परेशानियां दिमाग में लिए और अपनी माँ के ऑपरेशन के बारे में सोच रहा था, जिसके पैसे जमा करने के लिए मैं हर रात देर तक काम करता था। मैंने गाड़ी एयरपोर्ट के पीछे वाली लंबी सुनसान सड़क पर मोड़ दी। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं, जो गीली सड़क पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल रही थी। मेरे जहन में बस एक बात चल रही थी कि एक सवारी और ही मिल जाती तो कुछ पैसे जमा हो जाते। मेरी नज़र एक साए पर पड़ी जो हाथ का इशारा कर रही थी। जब मैंने टैक्सी आगे को की तो सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी धीमी की, हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी। उसने चेहरे पर हाथ रख लिया। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बहुत परेशानी नज़र आ रही थी। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था जो बिल्कुल भीग चुका था। वो वहाँ बिल्कुल अकेली और लाचार लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि गाड़ी रोकूं या नहीं, पता नहीं अकेली लड़की को इतनी रात में लिफ्ट देना मुनासिब है भी या नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी ना रोकूं, क्योंकि इतनी रात को सड़क महफूज नहीं थी। लेकिन उस लड़की का डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा ज़मीर नहीं माना और मैंने गाड़ी साइड पर रोकी और उससे पूछा, बहन आप ठीक तो हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आप अकेली क्यों हैं और वो भी इतने सन्नाटे में? मेरी ये बात सुनकर वो घबरा गई और बोली कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और फ़ोन भी बंद है। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मैं यहीं पास में रहती हूँ, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे उस पर तरस आ गया। हाँ हाँ ज़रूर, आप बैठें। वो एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। अजीब बात ये थी कि आसपास उसकी कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। मैंने महसूस किया कि उसके साथ एक ठंडी हवा का झोंका भी गाड़ी में आया, जिससे पूरी गाड़ी ठंडी हो गई। ये अजीब था। मैंने फ़ौरन से हीटर चला दिया। वो बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। फिर मैंने उससे पूछा कि आपका घर किस तरफ है? तो उसने हल्की सी आवाज़ में बताया कि यहाँ से सीधा जाना है फला जगह। फिर वो पूरे रास्ते चुप थी, डरी डरी सी थी,
جب ہم اس کے بتائے ہوئے محلے میں پہنچے تو اس نے ایک پرانے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ بس یہیں روک دیں۔ میں نے گاڑی روکی تو اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی نیکی کے لیے شکریہ۔ پھر وہ گیٹ کے اندر چلی گئی۔ گیٹ بند ہوا اور میں کچھ دیر حیران سا بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا کہ کسی کی مدد کر کے اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں پیسے آئے۔ ظاہر ہے میں بھی تو ضرورت مند ہی تھا۔ میں نے سوچا سیٹ بھی گیلی ہو گئی ہوگی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیٹ پر پیسے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو اس کا بھی بھلا ہو گیا اور میرا بھی۔ خیر میں اس رات گھر آیا، کھانا کھایا، نہایا اور لیٹ گیا۔ موسم میں بہت ٹھنڈک تھی۔ میں جب اپنے بستر پر سونے لیٹا تو لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی کیونکہ میں بہت تھک چکا تھا۔ اس رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں وہیں ہوں، اسی سڑک پر جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا۔ جہاں میں نے اس لڑکی کو دیکھا وہاں وہی لڑکی کھڑی ہے اور میں دور کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، مگر اب وہاں بہت دھند تھی۔ پھر مجھے اپنے پاس کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ اس دفعہ وہ نہ ڈری ہوئی تھی اور نہ بھیگی ہوئی، بلکہ ایک روشنی سی نکل رہی تھی اس کے جسم سے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ریحان، میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ مسکرائی، میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں۔ اس نے کہا میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو اکیلے سفر کرتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہوتا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی دھند میں قید کر لیتی۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی تو ہوا میں چمیلی کی خوشبو پھیل گئی۔ تم نے مجھے عزت دی، تمہارا دل صاف ہے اور تمہاری یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ آپ یقین کریں کہ وہ سب اتنا ریئل تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا اور پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ منہ بالکل گیلا اور حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں نے سائڈ پر پڑا پانی پیا اور کچھ سکون کا سانس لیا۔ جب سب نارمل ہوا تو میں واپس لیٹ گیا اور خود کو سمجھایا کہ یہ صرف خواب تھا۔ لیکن صبح جب میں نے ٹیکسی صاف کی تو پچھلی سیٹ پر ایک چمیلی کا تازہ پھول پڑا ہوا تھا، بالکل وہی جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم سا گیا کیونکہ یہ وہی خوشبو تھی جو کل رات مجھے پراسرار طور پر خواب میں محسوس ہوئی تھی۔ پورا دن میں اسی الجھن میں لگا رہا۔ رات کو بھی جلدی گھر آ گیا۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو سامنے کھڑکی پر نظر پڑی۔ وہی پھول، ایک تازہ چمیلی کا پھول پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ جانے انجانے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق تھی جسے میں نے لفٹ دے دی تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ پیسوں کی تنگی ختم ہونے لگی اور اچھی سواریاں ملنے لگیں۔ لیکن مجھے صاف صاف محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے آس پاس ہے۔ چمیلی کی خوشبو ہر وقت محسوس ہوتی، مجھے باقاعدہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن کچھ مہینے بعد سب بدلنے لگا۔ وہ لڑکی میرے خواب میں آنے لگی اور وہ مجھ سے کہتی کہ میرے ساتھ چلو، اور میں گھبرا کے اٹھ جاتا۔ میں اب بہت ڈر گیا تھا کیونکہ اب وہ خوشبو اور وہ پیسے سب مجھے خطرناک لگ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے۔ میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ میری امی کا آپریشن تھا۔ خیر پھر خیریت سے آپریشن ہو گیا اور گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہونے لگے تو ایک رات میں اسی طرح ٹیکسی چلا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے ہوں گے۔ مجھے کوئی سواری نہیں ملی تھی تو میں نے سوچا کہ میں گھر چلے جاتا ہوں۔ پھر میں گھر آنے لگا تو میں نے مرر میں دیکھا تو مجھے لگا کہ پیچھے کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے صاف دیکھا کہ کسی کی 2 آنکھیں مجھے مرر میں نظر آئیں۔ میں گھبرا گیا، گاڑی آہستہ کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی سیٹ خالی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں تیز گاڑی چلاتا ہوا گھر آ گیا۔ اسی رات پھر میں نے وہی خواب دیکھا۔
وہی لڑکی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو۔ میں گھبرا کے اٹھ گیا۔ میں تنگ آ کے بولا کہ کون ہو تم؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں اکیلا کمرے میں بیٹھا بول رہا تھا۔ میں روز روز ایک ہی خواب دیکھتا اور ڈر کے اٹھ جاتا۔ میری صحت خراب ہونے لگی تھی اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میں کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا اور میرا وزن بھی بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔ ایک رات امی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا؟ کیوں اتنی ٹینشن میں رہتے ہو؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے اس رات انہیں سب بتا دیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری امی مجھے منگو پیر لے کر گئی، وہاں ایک بزرگ کے پاس۔ ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا تم پر کوئی بری چیز کا اثر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جن ہے جسے تم پسند آ گئے ہو، کیونکہ تم نے اس کی مدد کی تھی اور اب وہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن وہ آگ کی مخلوق ہے اور تم انسان ہو، تو ایسا بالکل ٹھیک نہیں۔ بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ نماز کی پابندی کرو اور روز رات کو یہ آیتیں پڑھو 7 دن تک۔ تمہیں یہ کرنا ہے اور بیچ میں رکنا مت، چاہے کچھ بھی ہو۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا۔ 6 دن تک کچھ فیل نہیں ہوا، سب نارمل تھا اور خواب آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ لیکن 7ویں دن جب رات ہوئی اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو کمرے کی ہوا بھاری ہونے لگی۔ چمیلی کی خوشبو اتنی تیز ہو گئی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن میں وہ آیتیں مسلسل پڑھتا رہا بنا رکے۔ اور پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے تعویذ مضبوطی سے پکڑا اور پڑھتا رہا۔ ایک دم کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اور ایک دم کمرے میں اس کی زور کی چیخ سنائی دی۔ وہ منظر بہت خوفناک تھا۔ میں بے حد ڈر چکا تھا اور جب میں نے وہ سب آیتیں پڑھ لیں تو پھر آخری میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں اور میرا ذہن اب بالکل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں کمرے میں بیٹھا رہا۔ اب چمیلی کی خوشبو نہیں آ رہی تھی، کمرے میں بالکل ٹھنڈک نہیں تھی جیسے روز ہوتی تھی، اور بالکل خاموشی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں نے وہ آوازیں اصل میں سنی ہیں یا میرے دماغ میں سب کچھ تھا۔ 4 مہینے سے وہ میرے ساتھ تھی۔ پھر کمرے میں امی آ گئیں۔ میں نے انہیں سب بتایا جو بھی ہوا۔ پھر میں وہاں لیٹ گیا اور فوراً سو گیا۔ پھر میں نے ایک اور خواب دیکھا۔ وہی لڑکی دھند میں کھڑی ہوئی تھی اسی روڈ پر اور کہہ رہی تھی اب ہمارے درمیان دیوار بن گئی ہے جو تم نے بنائی ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنی دنیا چن لی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بس یہی خواب تھا کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ میری زندگی واپس پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مسلسل نماز پڑھنا کبھی نہیں چھوڑی۔ اب سب کچھ نارمل ہے اور مجھے دوبارہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھی ریحان کی کہانی۔ کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔